अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 41-42। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। बस क्या हाल होगा जब लाएंगे हम हर उम्मत से एक गवाह और लाएंगे हम आपको ए रसूल उन पर गवाह। एक और तर्जुमा देख लीजिए। ज़रा सोचिए उस वक्त उन लोगों का क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे, फिर उन गवाहों पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गवाह बना देंगे। इस आयत में दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ज़िम्मेदारी डाली गई है उसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला अंबिया इसलिए मबूस फरमाता है ताकि अल्लाह की तरफ से हुज्जत तमाम हो जाए और कल क़यामत के दिन लोग ये ना कह सकें कि अल्लाह ताला हमारे पास तो कोई डराने वाला और ख़बरदार करने वाला आया ही नहीं था। अगर कोई ख़बरदार करने वाला आया होता तो हम ज़रूर उसकी बात मानते। तो लिहाजा तमाम लोगों पर हुज्जत कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमेशा अपने रसूल भेजे हैं। हमेशा अपने पैगम्बरों को अल्लाह ताला अपना पैगाम देकर भेजता रहा। वो लोग अल्लाह की किताबें पढ़कर सुनाते रहे। जिब्रील अमीन के ज़रिए से उन पर किताबें नाजिल की गईं और वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक, यानी बंदों तक पहुँचाते रहे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं अंबिया के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। इसलिए आपको ख़ातिमुन नबिय्यीन कहा जाता है, यानी आप पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो लिहाजा यहाँ जो बात कही जा रही है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और आपको ए रसूल उन पर गवाह बनाएंगे, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए भी या उनकी तरफ से भी गवाही देंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आप आखिरी नबी थे। और हमको सीरत से पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िम्मेदारी का इतना एहसास था कि दिन रात आपने एक कर दिया था। आप इस पैगाम को पहुंचाने के लिए आपने अपना सब कुछ ऐसा समझे कि हर चीज़ नछावर कर दी। कोई चीज़ और कोई शोबा, कोई ऐसा दरीचा आपने छोड़ा नहीं जिससे इसमें कोई कमी कोताही हो। आपने हर तरीके से इस दावत को पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। और इसी बिना पर आप देखिए बहुत बड़ी बात ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर तमाम लोगों के सामने जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर था, 1 लाख से ज़्यादा का मजमुआ था। हज विदा के मौके पर उस वक्त आपने फरमाया कि ए लोगो, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया? तो सब ने कहा था कि हाँ या रसूलुल्लाह, आपने पैगाम पहुंचा दिया। और आपने जब लोगों की गवाही ले ली तो आपने आसमान की तरफ नज़र उठाकर फरमाया था अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह ताला तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी आपके कांधों पर। और एक्चुअली ये रसूल ही इस जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। और चूँकि अब हम उम्मत मुस्लिमा, हम आखिरी उम्मत हैं, हमारे बाद अब कोई और उम्मत नहीं है और ना कोई नबी होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। लिहाजा ये ज़िम्मेदारी हम पर है। और इसी बिना पर बहुत ही मशहूर हदीस है। पहली बात तो हमको मैदान हशर का सोचना चाहिए कि मैदान हशर में क्या हाल होगा। यानी कोई भी मैदान हशर में आगे नहीं बढ़ेगा हिसाब किताब कायम करने के लिए अल्लाह ताला से दरख्वास्त करने पर। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उसके बाद लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उसके बाद लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सब के पास जाएंगे, लेकिन सब कहेंगे कि नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं कर सकते। और आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और अल्लाह ताला के आगे झुक पड़ेंगे सजदे में, अल्लाह ताला की हम्द व सना, उसकी किबरियाई बयान करेंगे और फिर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे, तो उसके बाद हशर कायम होगा। और फिर हशर के मैदान में हाल ये होगा कि सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा। जब नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा, हमको ये हदीस मिलती है और बहुत ही मशहूर हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं और वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ नूह अलैहिस्सलाम को पुकारा जाएगा। वो अर्ज़ करेंगे, ए मेरे रब, मैं हाजिर हूँ आपका हुक्म बजा लाने के लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, क्या तूने मेरा पैगाम लोगों तक नहीं पहुँचाया था? नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह पहुँचाया था। फिर नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से पूछा जाएगा, क्या नूह अलैहिस्सलाम ने तुम्हें मेरा पैगाम नहीं पहुँचाया था? उम्मत कहेगी, हमारे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, तुम्हारे पास कोई गवाह है? नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरे गवाह हैं।
چنانچہ امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت محمدیہ پر گواہ بنیں گے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے سیرت سے اور بعض احادیث سے کہ امت مسلمہ کس طرح گواہی دے گی، امت مسلمہ کس بنیاد پر گواہی دے گی، کیونکہ وہ کہے گی کہ ہم نے قرآن پڑھا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ دیتے رہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہماری گواہی قابل قبول ٹھہرے گی۔ سوچیں ہم امت مسلمہ، امت محمدیہ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہم دوسرے رسولوں کے تعلق سے بھی گواہ دینے والے بنیں گے۔ لیکن میری عزیز بہنوں، آپ بتائیے کہ کیا آج ہم نے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ کیا آج ہم اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بے چین رہتے تھے اور کتنے تڑپ تھی آپ کے اندر کہ آپ اس پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث موجود ہے اسی آیت کے اوپر تفسیر میں، اور امام ابن تیمیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اقرأ علی القرآن فقال اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب اسمعه من غیری فقرأت علیہ سورة النساء حتى اذا بلغت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك فنزلت فإذا عيناه تذرف إن بالدمع۔ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اکرم کے پاس، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اقرا، تم قرآن پڑھو میرے لیے، یہ میرے اوپر تم قرآن پڑھو، یعنی مجھے سناؤ تم قرآن۔ تو وہ حیرت سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے قرآن پڑھوں جبکہ آپ پر تو خود قرآن نازل ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ تب میں نے یہ قرآن پڑھ کر ان کو سنایا، اور میں نے سورہ نساء کی آیت کا انتخاب کیا، مطلب میں سورہ نساء کی آیتیں پڑھ رہا تھا، اور جب میں یہ آیت پر پہنچا جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 41، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبک، بس بس رک جاؤ۔ اور جب میں نے آپ کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ تو ایکچولی یہاں پر بعض مفسرین لکھتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ نقل کرتے کہ جب بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھا کرتے تو اس آیت پر پہنچے تو فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے شکر گزاری کے طور پر اور خوشی سے اور ایک مسروریت کی وجہ سے رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی جو عطا کی ہوئی نعمت فضیلت تھی اس پر خوشی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر یا اس عطا پر شکر گزاری کے طور پر آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ یعنی اس دن جو ہے شہادتیں پیش کی جائے گی، رسول بھی شہادتیں دیں گے اور امت بھی شہادت دے گی، ہم بھی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ہمارے لیے آنر ہے۔ تو رسول اکرم تو الحمدللہ انہوں نے حق ادا کر دیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے آپ نے جو بہت ہی عظیم الشان خطبہ دیا تھا، تو اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے وہ اس کو غائب تک پہنچا دے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس میسج کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور ان لوگوں نے اسی وقت دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ جس کا جدھر رخ ہے وہ ادھر چلا جائے گا۔ کیا ان لوگوں کو مکہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان لوگوں کو مدینہ سے محبت نہیں تھی؟ تھی، بہت محبت تھی، وہ ہمارے جیسے انسان تھے۔ ان کو اپنی اس جگہ سے بہت محبت ہوئی تھی جہاں وہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جہاں انہوں نے پوری زندگی رسول اکرم کے ساتھ گزاری، جہاں مسجد نبوی ہے، جہاں مسجد حرام ہے۔ ان کو اس سے محبت تھی جگہ سے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اس سے بڑی ذمہ داری ہم پر کیا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم کو اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ان کو اس ذمہ داری کا احساس تھا کہ ہم کو اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنا ہے اور پوری دنیا پر چھا جانا ہے۔ اگر صحابہ کرام مکہ مدینہ سے نہ نکلتے اور وہیں پر بیٹھے اس سے چمٹے رہتے، آپ بتائیے یہ قرآن کی دعوت کیا ہم تک پہنچ پاتی، ہم ہندوستان والوں تک، یا جہاں پر بھی دنیا میں اور لوگ ہیں الگ الگ لوگوں تک پہنچے؟ کیونکہ اس زمانے میں تو صرف ہندوستان ہی تھا نا، بعد میں پھر یہ الگ الگ ہوئے ہندوستان پاکستان۔ تو بہرحال دنیا میں جہاں تک بھی پیغام پہنچا صحابہ کے ذریعے پہنچا، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ان کو اس ذمہ داری کا احساس تھا، ان کو معلوم تھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، ہم امت مسلمہ ہے۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری اب ہم پر ہے، ہم پر عائد ہوتی ہے ذمہ داری کہ ہم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، ہم لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں اور دعوت دیں اور ان کو دین کی طرف بلائیں۔
اور اسی بنا پر انہوں نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو دراصل یہاں پر وہی میدان حشر کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ذکر ہو رہا ہے کہ سوچیے ذرا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، سوچے تو صحیح ذرا، آپ امیجن تو کریں، آپ تصور تو کریں، آپ خیال تو کریں کہ کیا حال ہوگا، من کل امت بشہید، ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، کیا حال ہوگا میدان حشر کا۔ اور اس وقت جو ہے ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا جو اس امت کا نبی ہوگا، اور وہ یہ گواہی دے گا، یا اللہ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام امت کو من و ان پہنچا دیے تھے، جیسے کہ ویسے ایز اٹ از پہنچا دیے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے تو تسلیم کیا، لیکن کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، کچھ لوگوں نے کفر کیا۔ لیکن اس وقت جو امت کے نافرمان لوگ ہوں گے ہر نبی کے، وہ مکر جائیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، اور وہاں پر بھی ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وہاں پر بھی وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی وہ لوگ جھوٹ بولیں گے، اور وہاں پر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے، اور اپنے نبی کی شہادت کو جھٹلا کر اسے مشکوک بنا دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کی شہادت کی تصدیق کریں گے، اور اس وقت بھی نافرمان لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے انبیاء کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہم تو جو وحی کے ذریعے سے ہم پر نازل ہوا تھا اس کی روح سے دنیا میں بھی سابق انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں، تو ہم نے دنیا میں بھی تصدیق کی، اور آج کیوں نہ کریں پھر ہم۔ تو بہرحال اس آیت سے آپ کی تمام انبیاء پر فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ تمام سابقہ امتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، تو آپ کا شرف ہم کو پتہ چلتا ہے، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، تو کیسے حالات ہوں گے وہ، اور وہ عظیم فیصلہ کیسا ہوگا جو اس حقیقت پر مشتمل ہوگا کہ فیصلہ کرنے والا کامل علم، کامل عدل اور کامل حکمت کا مالک، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ اس وقت اس کے اختیار میں ہوگا، اس کے قبضے قدرت میں ہوگا، اور مخلوق میں سب سے زیادہ سچی شہادت کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عدل سے فیصلہ ہوتا ہے، اس کے پاس ناانصافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ تو یہ شہادت دراصل انبیاء اور مرسلین کی ہوگی جو وہ اپنی امتوں کے بارے میں دیں گے، لیکن ان کی امتیں ان کے خلاف چلی جائیں گی، ان کے جھوٹ بولیں گی۔ تو بہرحال یہ وہ مقام ہے جہاں جن کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کمال اور فضل، اس کے عدل کو جان لیں گے، اور اس کی حمد و ثنا کا اقرار کریں گے، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں، کیونکہ وہاں پر جو ہے آخرت میں کامیابی اور عزت کا دار و مدار صرف ایمان پر ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر ہوگا۔ جو ایمان نہیں لایا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، وہاں پر ناکام قرار پائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں، ہم ابھی سے سوچ لیں کہ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، مجھے اور آپ کو کیا کام انجام دینا ہے، اور کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہم سے بھی گواہی لی جائے گی، کیونکہ ہم کو دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنایا جائے گا کہ ہم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ مسلمانوں نے جن کے پاس یہ کلام تھا، یہ اللہ کی کتاب تھی، کہ تم تک پہنچائی تھی، کہ اس کا میسج تم کو دیا تھا؟ اور اگر وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیا تھا، تو آپ بتائیے ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے؟ تو میری عزیز بہنوں، یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم خیر امت ہو، تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو۔ تو یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور خواتین بھی اس میں برابر کی شامل ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس عظیم کام کو، اس عظیم ذمہ داری کو ہم آگے پہنچانے والے بنیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ہم سبھی جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے آس پاس کا جو علاقہ تھا وہ فتح ہو چکا تھا، وہ چاہے تو وہیں چین سے عرب کے صحرا میں بیٹھتے اور کہیں آگے نہ جاتے، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی گھوڑوں کی پیٹھ پر گزار دی، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کرام کا جہاد کا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو زمین حاصل ہو، ان کو مال و دولت ملے، نہیں، بس اللہ کی زمین پر اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کا قانون چلے، اللہ کی شریعت نافذ ہو۔ وہ لوگ دنیا کا مال و دولت نہیں چاہتے تھے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جا کر بہادری کے ڈنکے بجائیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان سب کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب بھی یہ کسی ملک کے پاس جاتے پہلے پیغام دیتے تھے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے تھے، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے، یا پھر ان سے کہتے کہ یا پھر تم ہمارے مطیع بن کر رہو، ہمارے فرما بردار بن کر رہو۔ اگر سامنے والے لوگ اس کا انکار کرتے تو پھر ان کے خلاف جنگ کی جاتی تھی، ورنہ صحابہ کو کوئی شوق نہیں تھا
کہ وہ اپنے گھروں سے اور اپنے شہروں سے باہر چلے جائیں. وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتے تھے. وہ لا الہ الا اللہ ہر طرف اسی کا بول بالا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو کر رہنے والا ہے. سبحان اللہ. اور انہوں نے کر کے دکھایا اس کو، کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی میدان جہاد میں گزری. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، سب صحابہ آپ اٹھا کر پڑھیے ان کی ہسٹری، دیکھیے کہ ان لوگوں نے ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کیا. انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، مدینہ سے نکل گئے، پوری زندگی سیریا آس پاس کے علاقوں میں گزار دی، آذربائیجان. وہاں پر اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کی پیٹھیں اپنے بستروں پر نہیں ٹکتی تھی، بلکہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتی تھی ان کی دن اور رات، اور وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں دن رات لگے رہتے تھے. وہ نکل گئے تھے. عبداللہ بن مسعود نے کئی سال عراق اور آس پاس کے علاقے میں گزارے تاکہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہیں، لوگوں کو قرآن سکھاتے رہیں. جہاں جہاں قرآن کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی ان تک قرآن کو پہنچائیں، ان کو قرآن سے انٹروڈیوس کروائیں. تو وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے تھے، ان کو اس بات کا احساس تھا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن آج ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، خواب غفلت کا شکار ہیں. ہم کو تو اپنے کام دھندوں سے ہی فرصت نہیں ہے. مجھے تو دن رات یہ فکر رہتی ہے، یعنی میں ہماری اپنی عام خواتین کا میں ذکر کر رہی ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہی ہیں اور میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ بس مجھے صبح اٹھتے سے کھانا بنانے کی فکر، ناشتے کی فکر، دوپہر کی فکر، رات کے کھانے کی فکر، آج کپڑے کیا پہنیں گے، کل کی پارٹی میں کیا کپڑے پہننے ہیں، فلاں کی شادی میں فلاں ڈریس پہن لیا تھا تو اب دوسرا ڈریس سلوانا ہے، اس کی میچنگ لینی ہے. دن رات یہی کھڑاک پھیلا ہوا ہے بس. اور اس کے علاوہ اس سے آگے ہٹتے ہی نہیں ہیں ہم، اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں ہم. ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ دوڑ کہاں تک ہے بس ہم خواتین کی، بس یہیں تک. کچن، شاپنگ، بازار، کپڑے، جیولری، کیا بس ہم اس کے لیے رہ گئے ہیں؟ اس سے دنیا میں جینے کے مقاصد بہت اعلیٰ ہونے چاہیے. میری عزیز بہنوں، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، بہت قیمتی ہے یہ زندگی اور بہت بڑی نعمت ہے یہ. آپ اسی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار کر آخرت میں اچھا اجر اور انعام پا سکتے ہیں. تو کیا آپ اسی قیمتی زندگی کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے صرف بیکار کے کاموں میں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ شاپنگ نہ کریے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اچھا لباس نہ پہنیے، آپ ضرور شاپنگ کریے، آپ ضرور کھانے بنائیے، اچھے اچھے کھانے بنائیے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ کھانے پینے کے لیے دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان انزلناکم لباسا یواری، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لباس نازل کیا. سبحان اللہ. ریشن کا لفظ آتا ہے، ریشہ، خوبصورت پر کو کہتے ہیں ریشہ. تو یہ خوبصورت پروں والے لباس، اس کے جیسے کلر والے لباس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیے ہیں. الحمدللہ. مختلف رنگ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیے دنیا کو. بالکل آپ استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. ہمارا مقصد بہت اعلیٰ ہے، ہمارا نصب العین بہت اونچا ہے. ہم یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں. ایک بار زندگی ملی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیجیے اور کھپا دیجیے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں، کہ کل اللہ تعالیٰ پوچھے ہم سے تو ہم کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو فرصت ہی نہیں تھی ان کاموں سے، ہم تو تیرے دین کو پہنچانے میں لگے ہوئے تھے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی کہ فیشن کیا چل رہا ہے، کیا چیز ان اور کیا آؤٹ ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے، جب آپ پوری طرح لگ جاتے ہیں اس فیلڈ میں، آپ کو دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ کون سا فیشن ان ہے اور کون سا فیشن آؤٹ ہے. اور اس سے ہمیں کرنا بھی کیا ہے؟ آپ جو اچھی چیز پہن لیں وہی فیشن ہے. الحمدللہ. ہم کو دنیا والوں سے کیا کرنا ہے؟ ہم کو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون میں، ایک عورت میں بہت زیادہ اسٹیمنا رکھا ہے، پوٹینشیل رکھا ہے. وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. اس کے آنسو، اس کی خوشی. آپ دیکھیں سارے مرد کس بنا پر قربانیاں دیتے ہیں. آج سارا فساد کس چیز کا؟ آپ دیکھیں زن زمین ہے نا، پیسوں کے لیے، زمین کے لیے اور عورت کے لیے. اسی پر تو جھگڑے ہوتے ہیں، اسی پر تو دشمنیاں چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بہت طاقت رکھی ہے، بہت زیادہ. اس طاقت کا آپ استعمال صحیح راستے پر لگائیے. اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ اپنے بچوں کو دین کا داعی بنا سکتی ہیں، آپ ان کو دین کا علم بردار بنا سکتی ہیں، آپ ان کو اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے تیار کر سکتی ہیں. ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہوں گی. آپ دیکھیں کہ ایک ماں ہو کر آپ نے اگر اچھی تربیت کر دی بچوں کی، اور آپ نے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ ہماری زندگی کا مقصد اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، یقین جانیے آپ کی دنیا آخرت دونوں کامیاب ہوگا. سمجھے؟ آپ ایک بیوی ہیں، آپ اپنے شوہر کو اس نیکی کے راستے کی طرف لے کر چل سکتی ہیں، اکسا سکتی ہیں. عورت کے آنسوں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ ایک آنسو بہا دے تو شوہر جہاں وہ
2000 بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے تو وہ 10,000 کا ڈریس لا کر دے دے گا اپنی بیوی کو. یہ طاقت ہے عورت میں، اور واقعی میں ہے. آپ ماں ہیں تو بھی بہت کام کر سکتی ہیں، آپ بیوی ہیں تو کام کر سکتی ہیں، آپ بہن ہیں تو بھائیوں کو اکسا سکتی ہیں. اور یقین جانیے جتنی باتیں بھائی بہنوں کی مانتے ہیں نا اتنی والدین کی بھی نہیں مانتے. یہ آپ کا تجربہ ہوگا کہ والدہ کو بھی بعض اوقات کہنا پڑتا ہے کہ یعنی بہنوں کے ذریعے کہلوانا پڑتا ہے بھائیوں کو، جتنی باتیں بھائی بہنوں کی مانتے ہیں. تو اپنی اس طاقت کا صحیح استعمال کریے، لگائیے سب کو اس کام میں، اس راستے میں لگائیے. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمارے اندر طاقت رکھی ہے، تو کیوں نہ اس کو صحیح راستے پر لگایا جائے. تو یہ ذمہ داری اب ہماری ہے. امت محمدیہ کو کل گواہی دینی پڑے گی. آپ خود بتائیے، جب آج ہمارے لوگ یہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں، بلکہ اس میں میجورٹی، اللہ معاف کرے، اللہ کرے کہ ہمارا یہ اندازہ غلط ہو، لیکن جو آس پاس دیکھنے میں آتا ہے جتنا خواتین دین پڑھ رہی ہیں نا اتنا مرد حضرات نہیں پڑھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اصل میں اس میں والدین کا بھی بہت زیادہ قصور ہے کہ بچپن میں والدین نے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگایا ہی نہیں، ان کو قرآن پڑھنے کی ترغیب ہی نہیں دی بچپن میں والدین نے بچوں کو، تو ان کو قرآن کی بہت ساری باتیں معلوم ہی نہیں ہیں. تو یہ ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم کو اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے. اس میسج کو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں پیغام دیا ہے اس پیغام کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. تو فکیف اذا جینا، تو بس سوچو کیا حال ہوگا اس وقت. من کل امت بشہید، کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور پھر ان گواہوں پر اے نبی آپ کو گواہ بنا دیں گے. اور پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھر امت محمدیہ سے گواہی لی جائے گی. سوچیں ہم کو گواہی دینی پڑے گی. تو اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوگا تو ہم گواہی دیں گے نا، لیکن جب ہم ہی نے قرآن نہیں پڑھا تو ہم کیا گواہی دیں گے. تو بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے، ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ کی مثال ہمارے سامنے کہ ان کی پوری زندگی اسی راستے میں گزر گئی، اسی دعوت و تبلیغ میں گزر گئی. ابو درداء رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے اپنے شہر سے، عمر رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دی کہ جاؤ سیریا کی طرف، اور وہاں پر انہوں نے مدرسہ قائم کیا اور اس قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. تو ان لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا. ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی ماشاءاللہ، اور صبح سے لے کر رات تک وہ الگ الگ سیشنز چلتے رہتے تھے. پہلے چھوٹے بچیوں کو پڑھاتی تھیں، پھر بچوں کو پڑھاتی تھیں، پھر اس کے بعد فقہی مسائل کے لیے ان کے پاس دور دور سے تابعین اور تبع تابعین آتے تھے سوالات کے لیے، اور وہ سب کے سوالات کے جوابات دیتی رہتی تھیں. کہا جاتا ہے وہ تختی پر بچوں کو لکھنا بھی سکھاتی تھیں. یعنی اتنا کام کیا ان لوگوں نے. اگر وہ اتنا کام نہ کرتے تو آپ بتائیے دین ہم تک کیسے پہنچتا. تو یہ صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ. اور وہ پھیل گئے تھے، وہ منتشر ہو گئے تھے، تمام اطراف کے علاقوں میں پھیل گئے، اور پھر وہ جگہ جگہ دین کی دعوت دیتے رہے الحمدللہ. تو یہ ہم کو بھی اس کام کو آگے بڑھانا ہے، ہم کو بھی اس کام کو لے کر چلنا ہے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن لوگوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی اور رسول کی بات نہیں مانی تھی تو ان کا انجام پھر کیا ہوا یا کیا ہوگا. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 42. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. یا اللہ محفوظ رکھ ہم سب کو. اب یہاں پر ایسے نافرمان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جب شہادتیں وغیرہ مکمل ہو جائیں گی اور شہادتوں کے بعد ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، جب گواہی لے لی جائے گی اور جب ان کا جرم ثابت ہو جائے گا تو وہ لوگ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، تاکہ اپنی نافرمانیوں کے برے نتائج اور عذاب سے وہ لوگ بچے رہ سکیں. لیکن یہ کسی طرح بھی پاسبل نہیں ہے. تو کاش وہ کہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دب جائیں اور زمین ہموار ہو جائے، یا زمین انہیں نگل لے. اور سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. افسوس کریں گے اس وقت. آپ سوچے آج جو ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان، ہم کو کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے کہ اس نعمت کو دوسروں تک بھی پہنچائے، جو نعمت ہم کو بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گئی، اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے آج ایمان کی، کیونکہ اس وقت کافر افسوس کریں گے، اپنی ہی انگلیاں چبائیں گے، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات، بلکہ وہ اپنی بدعمالیوں کا اعتراف کریں گے. ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے. اس روز اللہ تعالیٰ انہیں پوری جزا دے گا، صحیح بدلہ ہو جائے گا اس دن. یعنی ان کی برائیوں کا بدلہ، برا بدلہ. اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے آئے تھے یا سوچ رہے تھے وہ سب کچھ باطل تھا.
تو وہ اس وقت اپنے کفر کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا نہیں کر سکیں گے۔ جو کچھ بھی وہ چھپائیں گے سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا، ایون ان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے ان کے خود کے خلاف۔ تب تمام باتیں سامنے آ جائیں گی، پھر ان کے لیے چھپانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، نہ چھپانے کا کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو کیا چیز سیکھنے کو ملی یہاں پر کہ سب سے پہلی بات تو اس آیت پر ہم غور و فکر کریں، تدبر حاضح الآیہ و تذکر، اور اس کی بار بار یاد دہانی بھی کریں، ہم اس کے بارے میں بار بار غور و فکر کریں، اس کو بار بار پڑھتے رہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سنا تھا تو ان کا کیا حال ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت کافر افسوس کریں گے، افسوس اور حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے جس دن ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کر کے آئے سب بیکار تھا۔ تو وہ ندامت اور افسوس کا شکار ہوں گے کیونکہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، رسول کی مخالفت کی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَحْرِصْ عَلَى الْاتِّبَاعِ حَتَّى لَا تَكُونَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حریص ہونا چاہیے۔ اس وقت کافر افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے رسول کی اتباع کی ہوتی۔ تو ہم کو اس ندامت سے اگر بچنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم کو رسول اکرم کی اتباع میں اتنا ہی حریص ہونا پڑے گا، اتنے ہی زیادہ ہم کو آگے بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، ورنہ اللہ نہ کرے ہم بھی ندامت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، محل ہے، سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت قائم ہو، انہوں نے دور دراز کا سفر کیا، انہوں نے سمندر کراس کر لیا، جبکہ سمندر کا سفر ان لوگوں نے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اس دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اپنی پوری زندگیاں انہوں نے اس راستے میں لگا دی، اور یہاں تک کہ وہ سمندر میں بھی کود پڑے کہ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ ان کو مخالف پارٹی والے، مخالف سمت کے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ پانی میں تک کود پڑے، پانی میں سے گزر کر آ گئے، گھوڑے دوڑا دیے پانی میں، ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ہماری جان جاتی ہے رہتی ہے رہے، اور وہ اصل میں اس بات کا وہ ثبوت پیش کرنا چاہتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا والا معاملہ تھا ان کا۔ اور آج ہم کچھ نہ کر کے بھی بہت ساری خوش فہمیوں میں اور امیدوں میں مبتلا ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی اس میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایران پر مسلمانوں نے، ان کو پہلے دعوت دی گئی، آرمی کھڑی رہی 2-3 دن تک کے لیے، اور آرگیومنٹ ہوتے رہے اور بات چیت چلتی رہی، مسلمانوں کا قاصد گیا وہاں پر ان کے بادشاہ کے پاس، ادھر سے قاصد آتے رہے، 3-4 دن تک بات چیت چلتی رہی، لیکن ان سامنے والوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ مسلمان اندر گھسے تو ان کی حالانکہ آرمی بہت پہلے سے بہت ویل آرگنائزڈ آرمی تھی، لیکن چونکہ کافر تھے نا تو موت کا خوف تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی آرمی کو دیکھنے کے باوجود بھی مسلمان بے جھجک اور بے دھڑک چلتے چلے آ رہے ہیں اور ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اور صبح وہ لوگ مسواک کرتے تھے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، مطلب وہ سمجھتے کہ اچھا جنگ کے لیے انہوں نے اپنے دانتوں کو تیز کر رکھا ہے۔ تو جب مسلمان ان کے شہر میں پہنچے تو کہا کہ دیو آنند ایسا کہنے لگے وہ لوگ، یعنی وہ سمجھتے کہ کوئی بہت ہی عجیب طرح کی مخلوق آ گئی ہے، یعنی جو ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے پر کانسیپٹ ہے، بچے کارٹون دیکھتے رہتے ہیں، سپر مین ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ سمجھنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جن کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، جو عجیب ہی کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں کو کس بات کا شوق تھا؟ ان کو تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کا شوق تھا، ان کو اس بات کی خواہش تھی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، چاہے ہماری جان جاتی ہے تو جائے۔ ان کو اللہ کے دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا تھا، اسی لیے وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور کامیابیاں ان کے قدم چومنے لگی۔ اور آج تو ہم وہن کا شکار ہیں نا، ہم اللہ کے رسول جب کہا کہ تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے، جب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ بہت حیران ہوتے، کہا کہ یا رسول ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ہم لوگ میجورٹی میں نہیں ہوں گے؟ تو کہا کہ میجورٹی میں ہوں گے پھر بھی تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو کہا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو چکا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو کہا کہ دنیا کی محبت اور موت سے خوف، موت سے دوری۔ تو یہ چیز آج جب انسان میں جب پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، پھر اس کی زندگی کسی فائدے کی نہیں رہتی، کوئی مقصد نہیں رہتا اس کی زندگی میں، کیونکہ دنیا کمانا بھی بھلا کوئی مقصد ہے؟ کیونکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو جائے گی دنیا، اور ہم خود دنیا کے ختم ہونے سے پہلے تو ہم خود اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری لمبی عمر ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو قرآن کی نعمت دی ہے اور ہم کو امت محمدیہ کا جو شرف حاصل ہوا ہے آخری امت ہونے کا، ہم اس کو
اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں، اس کی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس میسج کو، اس پیغام کو ہم آگے پہنچائیں۔ اور شکر گزاری کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو صحیح راستے میں لگایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کو صحیح راستے میں لگا کر اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، ہم اس میں بیچ میں رکاوٹ نہ بنیں، بیچ میں حائل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، مجھے آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے والے اور ادا کرنے والے بنیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا